अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश कीज़ में आप सबको खुशामदीद। तो सेकंड ईयर की केपीके की और फेडरल बोर्ड की जो इंग्लिश की बुक है, जो नया सिलेबस है, उसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो कोर्स कंटेंट है उसको हम देखेंगे कि कितने हमारे पास लेसन्स हैं, और फिर उसके बाद हम पहला लेसन जो है उसको आज इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो पहला हमारा जो लेसन है दैट इज़ सीरत तैयबा एंड द मुस्लिम यूथ। फिर उसके बाद जिनाज विजन ऑफ पाकिस्तान चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 3 इज़ सोलेटरी रीपर, ये एक पोएम है। उसके बाद ट्रक आर्ट चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 5 द लास्ट लीफ। चैप्टर नंबर 6 इफ़, एक पोएम है रुडयार्ड किपलिंग की लिखी हुई, बहुत ही प्यारी पोएम। चैप्टर नंबर 7 हबल। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 लेसन्स फ्रॉम बैटल ऑफ ओहद। लेसन नंबर 9 आपका द टॉयज़, अगेन एक पोएम है। लेसन नंबर 10 जेंडर इनइक्वालिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। और उसके बाद चैप्टर नंबर 11 आपका जहांगीर खान द कंकरर। चैप्टर नंबर 12 ऑल द वर्ड्स अ स्टेज, कि दुनिया जो है ये क्या है, खेल तमाशा है, पोएम है, इसको पढ़ेंगे। फिर टेक्निकल एजुकेशन, फिर उसके बाद लिंकन गॉर्ज वंस अपॉन अ टाइम पोएम है। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 आपका टूरिस्ट अट्रैक्शन इन पाकिस्तान। चैप्टर नंबर 17 डिज़ायरीज बेबी। और चैप्टर नंबर 18 लाइन्स फ्रॉम द डिजर्टेड विलेज। और उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 19 लास्ट आपका चैप्टर है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, विलियम गोल्डिंग का लिखा हुआ एक नावल है, उसका एक जो शॉर्ट वर्जन है वो हम पढ़ेंगे। तो 19 आपके टोटल चैप्टर्स हैं। तो बग़ैर कोई ताख़ीर किए चैप्टर नंबर 1 जो है उसको हम आज शुरू करने लगे हैं। इसका टाइटल है सीरत तैयबा एंड द मुस्लिम यूथ, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और जो मुसलमान नौजवान हैं, नौजवानान मुस्लिम हैं, उनके हवाले से ये सबक है। बहुत ही प्यारा सबक है, तो इसको जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे आज के इस लेसन के अंदर, और जो नेक्स्ट हमारा लेसन होगा उसमें हम इसकी एक्सरसाइज और इसकी ग्रामर करेंगे। तो जो बच्चे पहले से इंग्लिश कीज़ पर पढ़ते रहे हैं, उन्हें पता है कि फ़र्स्ट ईयर हमने किस तरीके से पढ़ी थी। तो इंशाल्लाह सेकंड ईयर का सिलेबस भी हम इसी तरीके से जो है वो हम कवर करेंगे। तो जो बच्चे नए आ रहे हैं तो वो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका इंग्लिश का मसला जो है वो अल्लाह के हुक्म से जब आप इंग्लिश कीज़ पे आ गए हैं तो आपका ख़त्म हो जाएगा, आपको इंग्लिश में कोई परेशानी नहीं होगी। चलें तो सबक को शुरू करते हैं। देयर इज़ इंडीड, बेशक, इंडीड का मतलब होता है बेशक। देयर इज़ इंडीड अ गुड मॉडल फॉर यू इन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, फॉर द वन हु हैज़ होप इन अल्लाह एंड द लास्ट डे एंड हु रिमेंबर्स अल्लाह प्रोफ्यूसली। ये एक आयत है सूरह अल-अहज़ाब से, और आयत नंबर 21 है, जिसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि बेशक, यानी मुसलमानों से खिताब करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में एक बेहतरीन नमूना है। किसके लिए? फॉर द वन, उस इंसान के लिए, हु हैज़ होप इन अल्लाह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है और क़यामत, अल्लाह पर ईमान लाता है और क़यामत के दिन पर ईमान लाता है, और जो अल्लाह को तन्हाई में बेतहाशा याद करता है। इन दिस कुरानिक वर्स, कुरान की इस आयत के अंदर अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह कादिर मुतलक, हैज़ डिक्लेयर्ड, अल्लाह ताला ने जो है वो ऐलान फरमा दिया दैट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू बी द लॉफ्टीएस्ट एग्जाम्पल टू फॉलो, यानी अल्लाह ताला ने ये वाज़े कर दिया कि जो फॉलो करने के लायक, यानी पैरवी के लायक, जो बेहतरीन आला तरीन जो एग्ज़ाम्पल है, जो आला तरीन मिसाल है, वो कौन है? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। सिंस, क्योंकि ही वाज एज़ पर हदीस इन सही अल बुखारी, क्योंकि सही बुखारी की एक हदीस के मुताबिक, अब वो हदीस का हवाला भी दिया गया है, सही अल बुखारी किताबुल मनाकिब, मनाकिब बोलते हैं जो तारीफ़ें होती हैं, यानी इमाम बुखारी की जो किताब है सही अल बुखारी, उसके अंदर जो मनाकिब के हवाले से जो बाब है, मनाकिब के हवाले से जो चैप्टर है, उसके अंदर ख़ातिमुन नबीयीन नाम का एक चैप्टर है, और उसके अंदर हदीस नंबर 3342 जो है, उस हदीस के मुताबिक इमाम बुखारी लिखते हैं कि द लास्ट ब्रिक, के आखिरी ईंट, fitted to complete the otherwise nicely built house of prophethood, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे जो एक खूबसूरत इमारत हो, जो बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन उसमें एक ईंट की कमी हो, और उस ईंट के बगैर उस इमारत का हुस्न जो है वो अधूरा हो। तो वो जो ईंट है जिसने आके उस पैगम्बरी की जो इमारत है, पैगम्बरी का जो एक तरह से कह लें कि जो पैगम्बरी का वो जो महल था, उसके अंदर वो जो एक ईंट
کم تھی، وہ اینٹ کون تھے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہی کیم ود اے میسج دیٹ واز یونیورسل اینڈ پرفیکٹ. اللہ کے نبی ایسے پیغام کے ساتھ آئے جو عالمگیر ہے اور مکمل ہے، کورنگ آل دا پاسبل ایسپیکٹس آف ہیومن لائف، جو زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتا ہے. The life and teachings of the Rasul sallallahu alaihi وآلہ وسلم therefore can serve as beacon for those who seek success and perfection in life. تو لہٰذا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور تعلیمات ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ ایک چراغ کا کام دیتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو زندگی میں کامیابی اور پرفیکشن یعنی کامیابی اور کاملیت جو چاہتے ہیں. ان کے لیے اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے وہ ایک مشعل راہ ہے، ایک چراغ کا کام دیتی ہے. اسلام ہیز اٹیچڈ ایکسٹرا آرڈینری ویلیو اینڈ امپورٹینس ٹو یوتھ اینڈ دا ینگ ایج، کہ اسلام جو ہے اس نے نوجوانوں کے ساتھ اور جوانی کی عمر کے ساتھ بہت ہی اعلیٰ جو اقدار ہیں، ویلیوز، جو ٹریڈیشنز ہوتی ہیں یا جو ایک روایات ہوتی ہیں، تو اسلام نے جوانی کے ساتھ اور نوجوانوں کے ساتھ بہت اعلیٰ اقدار کو منسوخ کیا ہے. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ اے ہائی اسٹیم فار یوتھس، کہ اللہ کے نبی کے دل میں نوجوانوں کی بڑی عزت تھی. ہی صلی اللہ علیہ وسلم ویلیوڈ دیم اینڈ ریپوزڈ a strong confidence in them. تو اللہ کے نبی جو تھے وہ نوجوانوں کو بہت اہمیت دیتے تھے، جوانوں کو، اور اللہ کے نبی نے ریپوز کا مطلب ہوتا ہے اجاگر کرنا. تو اللہ کے نبی نے نوجوانوں میں اپنا جو اعتماد تھا اس کو اجاگر کیا، یعنی اللہ کے نبی نے نوجوانوں کا جو کانفیڈنس تھا وہ بحال کیا. ان پریپریشن فار دا بیٹل آف احد، جو غزوہ احد تھا، احد کی جو جنگ تھی، اس کی تیاری میں فار انسٹنس، مثال کے طور پر، اب اس کی جو اوپر بات کی ہے اس کی مثال دی جا رہی ہے، مثال کے طور پر غزوہ احد میں دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ریورنس ٹو دا پیشنز اینڈ ایموشنز آف دا یوتھ، کہ جو نوجوان تھے ان کے جذبے کے احترام میں وینٹ ایون اگینسٹ ہز اون اوپینین، کہ اللہ کے نبی جو تھے وہ نوجوانوں کے جذبے کے احترام میں اپنی جو ذاتی رائے تھی اس کے بھی برعکس جو ہے وہ اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا. اینڈ ڈیسائیڈڈ ٹو فیس دا اینیمی آؤٹ سائڈ دا سٹی ان این اوپن فیلڈ، یعنی اپنی ذاتی رائے کے برعکس اللہ کے نبی نے جو نوجوان تھے ان کے جوش و جذبے کا احترام کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ کیا کہ چلیں ٹھیک ہے، جو احد کی جنگ ہے وہ ہم کھلے میدان میں لڑتے ہیں. سملرلی اسی طریقے سے ہی پریفرڈ اے ٹین ایجر اسامہ بن زید even over the most respected elders like Abu Bakr رضی اللہ تعالیٰ عنہ and عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ to lead the military expedition مہم کو بولتے ہیں، military expedition to avenge upon the losses of the Muslim army in the battle of Mu'atta in Syria، یعنی کہ شام کے اندر جو ایک معطا، ایک جنگ جو لڑی گئی تھی، اس جنگ میں جو مسلمانوں کے ساتھ جو نقصان ہوا تھا اس کا بدلہ چکانے کے لیے جو ایک لشکر بھیجا گیا تھا، تو اس کا لشکر اللہ کے نبی نے بڑے بڑے صحابہ یعنی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسے صحابہ کی موجودگی میں بھی اللہ کے نبی نے اس کی جو سپہ سالاری تھی وہ کس کے حوالے کی؟ ایک نوجوان، ایک ٹین ایجر اسامہ بن زید جو تھے، ان کو اللہ کے نبی نے اس لشکر کا سپہ سالار بنا کے بھیجا. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو تھے وہ نوجوانوں کو کتنی اہمیت دیتے تھے. دس مچ لو اینڈ کانفیڈنس شون ٹورڈز دا یوتھ نیسیسیٹیٹس، تو اللہ کے نبی کی یہ جو محبت تھی نوجوانوں کے ساتھ اور یہ جو اللہ کے نبی کا اعتماد تھا نوجوانوں کے ساتھ، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے، نیسیسیٹیٹس تقاضا کرتا ہے دیٹ دے مسٹ ٹیک دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایز دیئر رول ماڈل اینڈ مولڈ دیئر لائفز ان اکارڈنس ود ہز ٹیچنگز اینڈ پریکٹسز. تو اللہ کے نبی کا جو پیار ہے اور جو کانفیڈنس ہے نوجوانوں کے لیے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نوجوان اللہ کے نبی کی زندگی کو ایک مثالی نمونے کے طور پر لیں اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے نبی کی تعلیمات اور پریکٹسز یعنی کہ اللہ کے نبی کی جو اسوہ حسنہ ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو مولڈ کریں، اپنی زندگیوں کو پھیر لیں. نیکسٹ پیراگراف سٹارٹ کرتے ہیں، لاسٹ پیراگراف پیج نمبر 2 کا. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسپینڈ ہز یوتھ ان اے ڈگنیفائڈ اینڈ سبلائم وے. سبلائم بہت اعلیٰ عرفہ، ڈگنیفائڈ بہت معزز. تو اللہ کے نبی نے اپنی جو جوانی تھی وہ بہت ہی معزز اور بہت ہی اعلیٰ انداز میں گزاری. ایون بیفور ہز ایکسیشن ٹو دا پوزیشن آف پروفٹ، کہ بطور پیغمبری جو تھی، اعلان نبوت، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری عطا فرمائی تو اس سے بھی پہلے ہی نیور انڈلج ہمسیلف ان وائسز برائیاں،
in vices that were prevalent in those days. کہ اس دور میں جو برائیاں عام تھیں ان میں پیغمبری سے پہلے بھی اللہ کے نبی جو تھے وہ کسی قسم کی برائی میں ملوث نہیں ہوئے. ڈیورنگ ہز یوتھ، اپنی جوانی کے دنوں میں، ہز نوبیلٹی آف سول، اللہ کے نبی کی جو روح کی جو ایک طرح سے کہہ لیں کہ جو پاکیزگی تھی، پیورٹی آف ہز ہارٹ، دل کی ان کی ایک طرح سے کہہ لیں جو ان کی دل کی صفائی تھی، ہز اسٹرکٹ ایڈہیرنس ٹو ٹروتھ، اور سچ پر ہمیشہ کے لیے کاربند ہونا، اینڈ آنیسٹی یعنی کہ سچ پر اور ایمانداری پر قائم ہونا، اینڈ ہز اسٹرن سینس آف ڈیوٹی ارنڈ ہم دا ٹائٹلز آف الامین دا ٹرسٹ وردی اینڈ الصادق دا ٹرو. کہ اللہ کے نبی کا جو ایک طرح سے کہنے کہ سچ کے ساتھ ان کی جو محبت تھی اور ایمانداری اور جو ایک احساس ذمہ داری جو تھا، اس کی وجہ سے اللہ کے نبی کو صادق اور امین کا لقب بھی عطا کیا گیا. Thus, لہٰذا he set an example for the youth of the coming generations to follow the path of rectitude in all circumstances and always to lead a pious and pure life. تو یہ نبی، اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے، اس سے اللہ کے نبی نے آنے والی جو نوجوان نسلیں تھیں ان کے لیے ایک اگزامپل سیٹ کر دی. اور کس چیز کی؟ دا پاتھ آف ریکٹیچیوڈ، ریکٹیچیوڈ سچائی، ان آل سرکمسٹانسز. تو اللہ کے نبی نے یہ اگزامپل سیٹ کر دی کہ ہر طرح کے حالات میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، انسان کو نیک اور سچائی پر مبنی زندگی گزارنی چاہیے. The last رسول صلی اللہ علیہ وسلم lived an active and meaningful life as youth. تو بطور نوجوان اللہ کے نبی نے ایک بہت ہی چاق و چوبند اور بامعنی زندگی گزاری. At the very tender age of 12 سال کی کچی عمر میں he took part in trade activities and accompanied his uncle Abu Talib in a business tour to Syria. تو 12 سال کی کچی عمر میں بھی اللہ کے نبی جو تھے انہوں نے تجارت میں حصہ لیا اور اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام ایک تجارتی قافلے کے ساتھ انہوں نے شام کا سفر کیا. دیکھیں نا، 12 سال کا ایک بچہ جو ہے، آج کا ایک 12 سال کا بچہ، اس کو کتنی سمجھ ہوتی ہے؟ اس کو تو صرف ایک اینڈرائڈ موبائل چاہیے اور اس کو گیمز کھیلنی ہیں. لیکن دیکھیں اللہ کے نبی جو تھے وہ انہوں نے کتنی میننگ فل، کتنی بامعنی زندگی گزاری کہ 12 سال کی عمر میں وہ تجارت کے لیے اپنے چچا کے ساتھ جا رہے ہیں. تو دیکھیں اس میں ہم بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے کتنا بڑا لیسن ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے. When some of the energetic youths of Arab tribes came together to form a peace committee under the name of حلف الفضول، کہ جب عرب کے کچھ پرجوش نوجوان جو تھے انہوں نے سوچا کہ ایک کمیٹی بناتے ہیں جس کا کام جو ہے وہ معاشرے کے اندر امن کو پھیلانا ہے، اور انہوں نے اس کا نام حلف الفضول، دا لیگ آف ورچوز انہوں نے اس کا نام رکھا. تو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈنٹ لیگ بیہائنڈ، تو اللہ کے نبی بھی اس کام میں پیچھے نہ رہے، اینڈ بیکیم این ایکٹیو ممبر آف دا کمیٹی، اور اس کمیٹی کے ایک ایکٹیو ممبر بنے. سملرلی اسی طرح when once a strife had arisen، جب ایک جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا among various Arab clans قبیلے کو بولتے ہیں، عرب قبیلوں کے درمیان over the setting of the black stone الحجر الاسود، کہ جو حجر اسود ہے اس کو نصب کرنا تھا. آپ نے یہ واقعہ بارہا آپ نے سن رکھا ہوگا. تو حجر اسود کو نصب کرنے کا جب واقعہ آیا تو ہر قبیلہ یہ کہتا تھا کہ جی اس کو ہم نصب کریں، یہ اعزاز ہمارے حصے میں آئے، اور اس بات پہ انہوں نے تلواریں کھینچ لیں. تو بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ کل جو سب سے پہلے آئے گا، جو حرم کے اندر، کعبہ کے اندر جو موجود ہوگا، وہی بندہ اس حجر اسود کو نصب کرے گا. تو جب اگلے دن وہ لوگ پہنچے تو اللہ کے نبی سب سے پہلے موجود تھے، اور اللہ کے نبی کی شان دیکھیں کہ اگر وہ چاہتے تو وہ خود بھی لگا سکتے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے اس کا فیصلہ اس طریقے سے کیا کہ ایک چادر منگوائی، اس چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا، اور تمام قبیلے کے سرداروں کو کہا کہ آپ اس چادر کے پلو کو پکڑیں، اور سب نے اس پلو کو پکڑا اور اللہ کے نبی نے اٹھا کے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو نصب کیا. تو اٹ واز یہ واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا. سملرلی when once a strife had arisen among various Arab clans over the setting of the black stone in its place, it was the 35 years old حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم who helped prevent a serious conflict by resolving the issue very sagaciously بڑی عقل مندی سے. تو یہ اللہ کے نبی ہی تھے جنہوں نے ایک بہت بڑا فساد جو تھا اس کو ہونے سے بچا لیا. All these examples and many more give inspiration to the Muslim youth to play a vibrant and dynamic part instead of living an obscure and indolent life.
تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری دوسری اگزامپلس جو مسلمان نوجوان ہیں ان کو انسپیریشن، ان کو تحریک دیتی ہیں کہ انہیں زندگی میں بہت جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ایک مبہم اور بیکار زندگی گزارتے رہیں. اینڈ ٹو یوٹیلائز دیئر ویگر، اور ان کا جو جوانی ہوتی ہے، جو جوانی کا جوش و جذبہ ہوتا ہے اور جو ولولہ ہوتا ہے، اینڈ ٹو یوٹیلائز استعمال کرنا، ٹو یوٹیلائز دیئر ویگر ان دا بیٹرمنٹ اینڈ اپ لفٹ آف دا سوسائٹی، کہ جو نوجوان ہیں انہیں اپنا جو جوش و جذبہ ہے اس کو سوسائٹی کی، معاشرے کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے. ان ہز پرسنل لائف، اپنی ذاتی زندگی میں، دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز دا امباڈیمنٹ آف ماڈیسٹی اینڈ چیسٹٹی. اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کے نبی جو تھے وہ عاجزی اور پاک دامنی کی ایک مثال تھے. emphasizing the same upon his followers، اور اللہ کے نبی نے اپنے جو ماننے والے ہیں، اپنے جو پیروکار ہیں، ان کو بھی اللہ کے نبی نے اسی کی تلقین کی ہے. he did not let it go even in his very private life، اور اللہ کے نبی جو تھے وہ پاک دامنی اور عاجزی کو اپنی جو نجی زندگی، اپنی جو پرائیویٹ لائف ہوتی تھی اس میں بھی اس کو نہیں جانے دیتے تھے. یعنی اس میں بھی یہ نہیں کہ جب اکیلے ہیں تو چلو جیسے مرضی رہ لیا. ہی ڈکلیئرڈ حیا ٹو بی دا انٹیگرل پارٹ آف فیتھ، انٹیگرل لازمی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حیا جو ہے یہ کیا ہے، یہ ایمان کا ایک لازمی جز ہے. ونس، ایک دفعہ، ڈویلنگ اپان دا سگنیفیکینس آف ماڈیسٹی، یعنی حیا کے حوالے سے واز دیتے ہوئے، ڈویلنگ اپان کے حیا کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے، ہی سیڈ، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایز نیریٹڈ بائی ابو مسعود، اور اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حدیث یہ ہے کوٹیشنز کے اندر، اف یو ڈو ناٹ فیل ashamed then do whatever you like. عربی الفاظ ہے اس کے کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب انسان کی حیا ختم ہو جائے تو پھر تو انسان جانور ہے، پھر تو انسان جو کچھ مرضی کہتا رہے. تو یہ کتنی پیاری بات ہے نا کہ حیا ہی ہے جو انسان کو کیا کرتی ہے، انسان کو انسانیت کے دائرے میں رکھتی ہے. A chaste کا مطلب پاک دامن. A chaste, modest and a civilized Muslim youth in the ideal of the teachings of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A chaste, modest and a civilized Muslim youth is the ideal of the teachings of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. کہ ایک پاک دامن، ایک عاجزی رکھنے والا اور ایک مہذب، ایک سلجھا ہوا نوجوان مسلمان ہی اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعلیمات کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے. دا beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم disliked vanity and ostentation، دکھاوا. اللہ کے نبی کو غرور و تکبر بالکل پسند نہیں تھا. and always adhered to simplicity and austerity فاقہ، یعنی کہ غربت، یا ایک طرح سے کہہ لو کہ بالکل سادہ زندگی گزارنا. تو اللہ کے نبی کو غرور و تکبر بالکل پسند نہیں تھا، اور اللہ کے نبی ہمیشہ کیا کرتے تھے، ہمیشہ اللہ کے نبی جو تھے وہ سادہ اور غربت والی زندگی جو تھی وہ اللہ کے نبی نے گزاری. اللہ المائٹی had put before him keys to the treasures of this world but he rejected it. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے سامنے دنیا کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیں، but he rejected it. لیکن اللہ کے نبی نے وہ اتنی بڑی جو آفر تھی اس کو ٹھکرا دیا. preferring an extremely simple life، اور اللہ کے نبی نے ایک انتہائی سادہ زندگی جو تھی اس کو ترجیح دی. قربان جاؤں میں اپنے پیارے نبی پہ، قربان جاؤں. آج کا جو انسان ہے نا اس کو 10 روپے کا فائدہ نظر آ رہا ہو نا تو وہ کہتا ہے کہ میں 10 روپے کا فائدہ مجھے ہو جائے، بے شک میری عزت جاتی ہے، بے شک میرا کچھ جاتا ہے. لیکن میں اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں کہ دونوں جہان کی کنجیاں جو تھیں وہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی گئیں، لیکن اللہ کے نبی نے سادہ زندگی جو تھی اس کو گزارنے پہ ترجیح دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آفٹن فار منتھس، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ کئی مہینوں تک no fire could be lighted in his house because of scantiness of means. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ وسائل کی عدم موجودگی کی وجہ سے کئی مہینے اللہ کے نبی کے گھر میں جو تھا وہ چولہا نہیں جلتا تھا. اللہ اکبر. He always treated the people of inferior social status with kindness and affection. اور اللہ کے نبی جو بیچارے پسے ہوئے لوگ ہوتے تھے، جن کا سوشل سٹیٹس چھوٹا ہوتا تھا، جو کمین قسم کے لوگ ہوتے تھے، ان کو اللہ کے نبی ہمیشہ محبت سے اور پیار سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے. He never allowed his little page to be scolded for his mistakes if any. پیج کہتے ہیں جو گھر کا جو نوکر ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنے نوکر کو اگر اس سے غلطی بھی ہو جاتی تھی تو he never allowed his little page to be scolded. تو اگر کوئی اللہ کے نبی کے نوکر کو بھی جھڑکتا تھا، اس کی غلطی بھی ہوتی تھی، پھر بھی اگر کوئی جھڑک دیتا تھا تو اللہ کے نبی کہتے تھے کہ نہیں،
اس طرح نہیں کرنا. آج تو ہم اپنے نوکروں کو ان کی غلطی نہ بھی ہو تو جھڑک دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہیں، جو اللہ کے نبی نے خود کر کے دکھایا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر نوکر سے غلطی بھی ہو جائے تو اس کو نہ جھڑکو. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیسٹیفائز، حضرت انس اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، ٹو ہز سبلائم کیریکٹر، اللہ کے نبی کے کردار کی جو رفت ہے، جو اللہ کے نبی کے کردار کی جو عظمت ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے حضرت انس کہتے ہیں کہ آئی سروڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فار 10 ایئرس، میں نے اللہ کے نبی کی 10 سال خدمت کی. بائے اللہ، خدا کی قسم، ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیور ایون سیڈ ٹو می اف، اللہ کے نبی نے کبھی مجھے اف تک نہیں کی. ہی نیور سیڈ ہارشلی وائی ڈڈ یو ڈو دیٹ، تو اللہ کے نبی نے مجھے کبھی بھی جو ہے وہ سختی کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کام کیوں کیا، اور وائی ڈڈ یو ناٹ ڈو دیٹ، یا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اور اس حدیث کو امام بخاری جو ہیں انہوں نے حدیث نمبر 5691 اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث جو ہے وہ 2309 حدیث نمبر کے طور پر یہ دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے. تو دیکھیں کیسی پیاری زندگی ہے جو اللہ کے نبی نے گزاری ہے. ٹو دا اوبیڈینس آف سچ اے بینوولنٹ اینڈ مرسیفل رسول، اور ایسے مہربان اور ایسے رحیم نبی کی جو تابعداری ہے اس کے حوالے سے دا لارڈ ہیز اٹیچڈ ہز اون پلیئر، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تابعداری کے ساتھ اپنی خوشنودی کو جوڑا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو میرے نبی کو خوش رکھے گا میں اس سے خوش ہوں گا. دا ہولی قرآن سیز، قرآن مجید کے اندر یہ آیت آتی ہے کہ سے او پرافٹ، اے نبی آپ فرما دیجئے، اف یو ریئلی لو اللہ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، دین فالو می، تو پھر میری اطاعت کرو. یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اللہ کے رسول کی پیروی کرو. اگر تم اللہ کے رسول کی پیروی کرو گے، اللہ ول لو یو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اینڈ forgive you for your sins، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. اور یہ آیت مبارکہ موجود ہے سورہ آل عمران میں، آیت نمبر 31. It clearly denotes، اس بات سے واضح ہو جاتا ہے that pleasure of Allah Almighty can be achieved through following the footprints of His beloved Rasul، کہ اللہ کے نبی کی جو اللہ کی خوشنودی ہے، جو اللہ کی رضا ہے، وہ اسی صورت میں ہی حاصل کی جا سکتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے پیارے نبی کی جو فٹ پرنٹس ہیں، اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہیں، اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ اگر ہم چلتے ہیں تو. سملرلی اسی طریقے سے ان another verse of the holy قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اینڈ وٹ ایور دا میسنجر گیوز یو، اور جو کچھ تمہیں اللہ کا نبی دے ٹیک اٹ، اس کو قبول کر لو، اینڈ وٹ ایور ہی forbids you، اور جس چیز سے اللہ کا نبی منع کرے abstain from it، اس چیز سے رک جاؤ. اینڈ فیئر اللہ، اور خدا سے ڈرو. انڈیڈ اللہ از سیویئر ان پنشمنٹ، کیونکہ خدا کی جو پکڑ ہے، خدا کی جو سزا ہے، خدا کا جو انتقام ہے، خدا کی جو گرفت ہے، وہ بہت ہی زیادہ سخت ہے. اور یہ آیت مبارکہ موجود ہے سورہ الحشر کے اندر آیت نمبر 7 کے طور پر. اٹ ہیز بین میڈ بائنڈنگ اپون آل ٹو اوبے دا beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دیئر لائفس، تو یہ تو مسلمانوں کے اوپر تو یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں. سنس کمپلیٹ اوبیڈینس از امپاسبل وداؤٹ ہیونگ اے تھورو نالج آف سیرہ طیبہ، چونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکمل تابعداری ہے وہ سیرت کے علم کے بغیر تو پاسبل نہیں ہے. ہینس لہٰذا اٹ بیکمز مینڈیٹری فار دا مسلم یوتھ ٹو اکوینٹ دیم سیلف ود دا سیرہ طیبہ، تو یہ مسلمان جوانوں پر یہ لازمی ہے کہ وہ سیرہ طیبہ کا علم بھی حاصل کریں. دا یوتھ، نوجوان، بینگ دا بیک بون آف دا باڈی آف امہ، نوجوان چونکہ امت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، نوجوان چونکہ امت کی اصل طاقت ہیں، تو دے مسٹ فالو دا ٹیچنگز آف beloved رسول ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ٹو اٹین پیورٹی ان دیئر کیریکٹر. تو مسلمانوں کے جو جوان ہیں چونکہ وہ امت کی پاور ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کی تعلیمات جو ہیں ان پر صحیح طریقے سے عمل کریں. تو آج ہم نے چیپٹر نمبر 1 کی ریڈنگ کی ہے، کل ہم انشاءاللہ اس کے کویسچن آنسرز اور اس کی ایکسرسائز کریں گے. تو جڑے رہیں انگلش کیز کے ساتھ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.